बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी। मेरी वालदा मेरे बचपन ही से वफ़ात पा चुकी थी। मैं अकेली थी। घर में वालिद के सिवा मेरा कोई नहीं था, और वालिद के बाद अगर कोई मेरा अपना था तो वो मेरी खाला थी, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती। अपने बच्चों से बढ़कर वो मुझसे चाहती थी। अक्सर खाला को छेड़ती थी कि वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती है, किसी लालच में करती है। जिस पर खाला नाराज़ हो जाती और कहती, मेरे खलूस को तुम क्या समझ बैठी हो। मैं फ़ौरन इनसे माजरत कर लेती, क्योंकि खाला भी जानती थी कि मैं इनको तंग करती हूँ, तो वो खफा ना होती थी। मेरे वालिद काफ़ी अमीर थे। इनकी फैक्ट्री थी जिनमें उन्होंने बहुत सारे मुलाजिम भी रखे हुए थे। मैं अक्सर छुट्टियों में छुट्टियां गुजारने खाला के घर जाती। अब की बार भी मैंने वालिद से ज़िद बांधी हुई थी कि मैं इस बार भी छुट्टियां गुजारने खाला के घर ही जाऊंगी, मगर वालिद नहीं मान रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो वो मेरी थोड़ी सी ज़िद पर मान जाते, अब तो वो खाला का नाम लेते ही मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। खैर, मैंने ज़्यादा ज़िद की तो कहने लगी कि बस खामोश रहो। मैंने कहा, ना तुम इस दफ़ा कहीं भी नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अब मैं तुम्हारे मुंह से खाला का नाम ना सुनूं। ये ना हो कि अब की बार मुझे तुम्हें समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़े। वालिद मेरी जिद पर अचानक ही भड़क उठे। मैं हैरान होकर वालिद की सूरत देख रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है जो वालिद इस कदर गुस्से में आ गए। बात इनकी ऐसी लग रही थी जैसे मैंने कि खाला के घर जाने की बात ना की हो, बल्कि कोई गुनाह सरजद कर बैठी हूँ। मुझे इनके बर्ताव पर वजह बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वजह जानने के लिए वालिद से पूछा, वालिद इसमें ज़िद की क्या बात है, मुझे जाना है, हर बार तो जाती हूँ ना। अब की बार ऐसा क्या हो गया है जो आप वहाँ का नाम लेने पे नाराज़गी दिखा रहे हैं। मैं भी वालिद के इनकार के ऊपर उनके सामने डट के खड़ी होगी। मैं इकलौती चीज़ थी। वालिद मुझे कहते भी कुछ नहीं थे और मैं भी इनका भरपूर फ़ायदा उठाती। अब भी मैं ऐसा ही कर रही थी। असल में हमारे पास हर किस्म की आसाइश थी, लेकिन मुझे खाला के इस छोटे से घर में बहुत मज़ा आता। वहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता। तुम बात नहीं समझ रही हो। पहले की बात और थी, अब की बात और है। वालिद ने मुझे ज़िद पर अटके देखा तो गुस्से के बजाय नरमी से समझाना चाहा। अच्छा, मुझे भी तो बताएं पहले, मैं और अब में क्या फ़र्क है। बेटा, पहले तुम छोटी थी और तुम्हारी खाला के बच्चे भी छोटे थे, मगर अब सब बड़े हो गए हैं, और आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, मैं इनसे खौफ ज़दा रहता हूँ। मुझे तो अपने साये पर भी भरोसा नहीं है। जब मैं जाऊँगा तुम्हें मेरे साथ चले जाना, लेकिन अब यूं अकेले नहीं जा सकते। और वैसे भी वो लोग इतने भी अच्छे हालात में नहीं गुजरे कि वो तुम्हारी आओ भगत कर सकें। दौलत हमारे पास है, इनके पास नहीं, इसलिए दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अब तुम बच्ची नहीं रही, समझदार हो। लोगों पर इतना अंधा एतमाद करना अच्छी बात नहीं है। बेशक वो तुम्हारी खाला हैं, तुमसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन मर्दों की फितरत से तुम अभी तक वाकिफ नहीं हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाकर रहना। वालिद ने मुझे एक बार फिर प्यार से समझाया, मगर मैं हट दर्मी से उनके सामने खड़ी थी। तो क्या बड़े होने से रिश्ते बदल जाते हैं? वालिद, रिश्ते तो वही रहते हैं ना। वालिद, आप इतना मनफी ना सोचें। खाला बहुत मुखलिस हैं और मुझसे मोहब्बत करती हैं, और मुझे भी इनसे मोहब्बत है। वालिद, इजाज़त दे दें प्लीज़। मैंने इनसे कोई गलत फरमाइश तो नहीं की थी जो आप इस तरह मुझे रोक टोक करें। मैंने इनके पास बैठकर अपने बाजू उनके गले में डाले और कहा, तो वालिद ने जैसे मेरे सामने हथियार ही डाल दिए हों और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं इनकी इजाज़त देते ही खुशी से उछलती हुई अपने कमरे में आ गई और जाने की तैयारी करने लगी। इस दौरान मेरे वालिद कमरे में आकर फ़िक्रमंदी से मेरे पास बैठ के और मुझे देखते रहे, मगर मैं वालिद की फ़िक्र ना समझते हुए अपनी खुशी में मगन अपनी चीज़ें बैग में डाले जा रही थी। और कुछ ही देर में वालिद ने अपने मुलाजम से कहा कि तो वो मुझे खाला के घर ले गया। जाने की खुशी ने मुझे नखार ही दिया था। मैं हंसती मुस्कुराती खाला के घर की तरफ रवाना होगी। मैं जब खाला के घर पहुंची तो मेरी खाला बेचैनी से मेरा इंतज़ार करती दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मुझे अपनी खाला की यही आदत तो बहुत अच्छी लगती थी। वो मेरा इंतज़ार बहुत बेसब्री से करती थी। जब मैं गाड़ी से उतर कर इनकी तरफ बढ़ी तो मेरी खाला ने मुझे बड़े प्यार से अपने गले लगाया और मेरा माथा चूमा। मुझे अपने साथ लगाए अंदर ले गई। सभी मुझसे बड़ी गर्मजोशी से मिले। मैं इनका इस कदर प्यार देकर खुश हो गई थी। मुझे इसीलिए तो यहाँ आना पसंद था। इतने खलूस लोग थे वो सब, और वालिद न जाने क्या कुछ सोचते फिर रहे थे। मैंने सर झटका था। शुक्र है बेटा तुम आ गई, मैं तो बेसब्री से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था।
میرے بیٹھے میرے خالو نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں بھی جواباً مسکرا دی۔ میری خالہ کے دو بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کی شادی ہو چکی تھی اور بیٹا ابھی کما تھا۔ خالہ نے کھانا میری پسند کا بنایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ میز پر اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر کھانا کھانے کے بعد میں خالہ کے ساتھ اپنے مخصوص کمرے میں آئی اور اپنے کپڑے نکال کر بدلنے لگی۔ میں کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھی تھی جب خالہ کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے بیڈ پر خاموش بیٹھے دیکھ کر خالہ نے فکر مندی سے پوچھا، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ میں نے کہا، خالہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ان کو دیکھ کر مسکرا کر میں نے جواب دیا۔ تو میرے پاس ہی بیٹھ کے وہ فکر سے بولی، ہاں سفر میں بھی زیادہ تھا اس لیے تھک گئی ہوگی، چلو لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر تمہاری ناک میں تیل لگا دیتی ہوں، تمہیں اچھا لگے گا۔ خالہ مجھے بڑی نرمی اور پیار سے کہتی اٹھ کر چلے گی۔ ان کے جانے کے بعد میں آرام سے لیٹ گئی اور اپنی کمر سیدھی کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر والد اس وقت خالہ کا یوں میرے لیے محبت دیکھتے تو میری قسمت پر رشک کرتے اور خوش ہوتے، نہ جانے ان کو عجیب قسم کے وہم کیوں لاحق ہو گئے تھے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب کچھ ہی دیر میں خالہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ تب میں ہلکی سی نیند میں جا چکی تھی۔ خالہ کی آواز پر میں سیدھی ہو کر بیٹھی اور ان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہارے والد ناراض تو نہیں ہوئے تھے یہاں آنے کے؟ خالہ نے مجھے چائے پیتے دیکھ کر آہستگی سے پوچھا۔ تو میں نے انہیں زیادہ دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ والد مجھے یہاں آنے ہی نہیں دیتے تھے، اور آج میں جس طرح یہاں آئی ہوں یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن خالہ کو میں یہ بتا نہ سکی۔ ان کے سامنے میں نے صرف سر ہی جھکایا تھا اور جلدی سے بات ہی بدل دی۔ خالہ، والد نے کیا کہنا تھا، ان کی اجازت کے ساتھ ہی تو یہاں آئی ہوں، ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر والد اجازت نہ دیتے تو میں یہاں آتی؟ ویسے خالہ آپ بھی عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہیں، والد مجھے کبھی یہاں آنے کے لیے نہیں روک سکتے، آپ اتنی اچھی۔ میں نے بات کا رخ موڑ دیا، لیکن دل میں خیال آیا تھا کہ والد کا مجھے یہاں نہ آنے دینا اور خالہ کا آج پہلی بار یہ سوال پوچھنا کوئی ایسی بات تھی جو والد اور خالہ کے درمیان ہوئی ہو جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے چائے ختم کر کے کپ سامنے میز پہ رکھا اور سر جھکا کر شرمندگی سے جھوٹ بول دیا۔ اب ان کو کیا بتاتی کہ میرے یہاں آنے پر والد کتنا بھڑک رہے تھے۔ میرے جھوٹ پر میری خالہ کا چہرہ خوشی سے کھلی اٹھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیوں روک رہے تھے، مگر میں یہ بات خالہ کو بتا کر ان کا دل دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں اب بچی تو نہیں رہی تھی، سمجھدار تھی۔ مجھے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا تھا میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ مجھے یہاں آئے دوسرا دن تھا۔ میری خالہ میرے کمرے میں آئی اور ان کے ہاتھ میں تیل تھا۔ وہ تیل لیے میرے پاس آئی اور بولی، آؤ بیٹا تمہاری ناک میں تیل لگا دوں۔ میں نے بڑی حیرت سے تیل کی طرف دیکھا اور خالہ کو دیکھا۔ ابھی کل ہی تو لگایا تھا انہوں نے تیل، کل میں اتنی تھکی تھی مجھے لگا تھکن دور کرنے کے لیے خالہ نے تیل لگایا، لیکن آج تو تھکن نہیں تھی، پھر یہ سب کیوں؟ میں نے دل میں سوچا اور پوچھا، یہ کس لیے؟ خالہ میرے سوال پر دھیمے سے مسکرائی اور بولی، بیٹا اس تیل سے تمہارے بال لمبے ہوں گے اور نیند بھی اچھی آیا کرے گی۔ میں خاموشی سے خالہ کے سامنے لیٹ گئی اور خالہ نے تیل لگا دیا۔ اس کے بعد میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا، تیل لگاتے ہی میں گہری نیند میں سو جاتی اور مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ یہ سلسلہ کافی راتوں تک چلتا رہا۔ اب خالہ روز رات کو میری ناک میں تیل لگاتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رات میں جب میری آنکھ کھلتی تو میرے پاؤں والی سائڈ پر خالہ کا بیٹا بیٹھا روتا، رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا۔ میں ایک روز تو اسے دیکھ کے حیران ہی ہو گئی تھی، لیکن وہ ایسا تھا جھولا سا، اس لیے میں نے پہلے تو اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، مگر جب ہر روز ہر رات ایسا ہونے لگا تو میرا ماتھا ہی ٹھٹک گیا، میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ مجھے اب اپنی عزت کی فکر پڑنے لگی تھی۔ اس رات بھی جب میں ہوش میں آئی تو خالہ کا بیٹا بول رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب امی کے کہنے پہ کیا تھا، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس بات کا مطلب کیا ہے۔ یہ باتیں میرے دماغ میں جیسے چپک سی گئی تھیں۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ سوچ سوچ کر جب تھک گئی تو اپنا سر پکڑ لیا۔ اب مجھے والد کی کئی باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب میرا وہم تھا یا میرے دماغ کا فطور، لیکن اب اس راز سے پردہ تو اٹھانا ہی تھا۔ اس راز کو
جاننے کی شروعات میں نے اپنے خالہ سے ہی کی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے کے منہ سے وہ الفاظ سن کر کہ میں نے یہ سب امی کے کہنے پہ کیا ہے، میں عجیب سی کیفیت کا شعار ہو گئی تھی۔ کیا جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ سب دھوکا تھا، یا یہی حقیقت تھی جسے میں ماننے کو تیار نہ تھی؟ کیا واقعی اتنی محبت کرنے والی خالہ کچھ غلط سوچ سکتی ہیں؟ نہیں، ضرور کوئی اور وجہ ہے۔ میں الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ کیا ہوا میرا بچہ اتنا اداس کیوں بیٹھا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اگر کوئی بات پریشانی کی ہے تو بتا دو، بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں چھت پر خاموشی سے بیٹھی اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو شروع سوچ رہی تھی، جب میری خالہ چھت پر آئی اور میرے پاس بیٹھ کر بڑے پیار اور لاڈ سے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ شاید انہوں نے میری چپ سے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان کو میری اتنی فکر ہے تو وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، بھلا وہ میرے ساتھ کیسے کچھ غلط کر سکتی ہے؟ ابھی میں اپنی سوچوں کو رد کیا اور خالہ کو دیکھا۔ بس ویسے ہی آج موسم اچھا ہے تو میں نے سوچا کچھ دیر چھت پر جا کر موسم سے لطف اندوز ہو جاؤں، اس لیے یہاں آئی تھی۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پکڑا اور آستگی سے دباتے ہوئے وضاحت دی، تو جیسے ان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ دیکھتی سر چٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد خالہ اٹھ کر نیچے چلے گئی تو میری سوچوں کا رخ اسی طرف مڑ گیا۔ میرے چاہنے کے باوجود بھی خالہ کا وہ ناف میں تیل لگانا، اس کے بعد میرا نیند میں چلے جانا، اور روز خالہ کے بیٹے جھلے بیٹے کا کمرے میں وہی جملہ کہنا، سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھی۔ دل گیا کہ گھر واپس چلے جاؤ۔ والد نے بھی فون کیا لیکن اب میں حقیقت جاننا چاہتی تھی، اس لیے جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں اور کیسے پتا کروں کہ خالہ کے بعد ان کا بیٹا کمرے میں آ کر میرے ساتھ کیا کرتا ہے، کہ اس وقت اس کی بات کا کیا مقصد ہے۔ جو وہ روز کہتا تھا آخر خالہ سے کچھ کہتی تو بدنامی میری ہی تھی، اس لیے خوف سے ان کو کچھ نہ کہتی۔ میری سوچیں بھٹک بھٹک کر رات والے واقعے پہ جا کر رکتی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور آستگی سے چھت سے نیچے چلی آئی۔ جب میں چھت سے نیچے اتر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سامنے سے خالہ کا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ وہ میرے پاس سے گزرا مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہ۔ اس کی اس حرکت پر میں اور الجھ گئی تھی۔ رات کو میرے کمرے میں آنے والا وہ شخص سارا دن سامنے نہ آتا، اور اگر آ جاتا تو نظریں جھکا لیتا جیسے کوئی گناہ کر بیٹھا ہو۔ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اتنا سوچنے کے بعد بھی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں حوصلہ کرتی اپنے کمرے میں آئی اور میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے رات کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو میں نہا دھو کر تازہ دم ہوتے کمرے سے باہر آئی تو گھر کے سب فرد باہر بیٹھے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر میرے خالو نے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹی۔ میں چلتی ہوئی خالہ کے پاس والی چیئر پہ جا کے بیٹھ گئی۔ آج میں نے ہمیشہ کی طرح میز پر کھانا لگانے میں خالہ کی مدد نہیں کی تھی بلکہ خاموشی سے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ خالہ کا بیٹا میری عزت کا محافظ نہیں ہے۔ مجھے اس شخص کو دیکھتے ہی غصہ آتا مگر میں چہرے پہ مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ میں ایک بات سمجھ گئی تھی کہ اب سمجھداری کا مظاہرہ کر کے مجھے سچ تک پہنچنا ہے، اس لیے مجھے ان سب کے ساتھ اچھا ہی بن کے رہنا ہے۔ میرا کھانا کھانے کا تھوڑا سا بھی دل نہیں کر رہا تھا مگر سب کو دکھانے کے لیے بڑے دل سے کھانا کھانے لگی۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مطلب کوئی چکر وغیرہ تو نہیں آ رہے؟ میں نے ابھی پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا تھا جب خالہ نے میرے پاس بیٹھے ہوئے بڑی رازداری سے انداز میں پوچھا۔ میں جو پہلے اپنے دھیان میں کھانا کھا رہی تھی، خالہ کی بات پر تو نہ سمجھے ان کو دیکھنے لگی۔ ان کی بات کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا تھا، اس لیے خالہ سے پوچھ لیا، کیا مطلب؟ خالہ میری طبیعت کو کیا ہونا تھا بھلا؟ میری آواز اتنی اونچی تو تھی کہ پاس بیٹھے خالو اور ان کا بیٹا بھی سن لیتے۔ اتنی زور سے بولنے پر خالہ سستا سی گئی تھی اور گھبرا کر اپنے بیٹے اور شوہر کی طرف دیکھا مگر وہ کھانا کھانے میں مگن تھے، جس پر خالہ نے شکر کا سانس لیا۔
نہیں بیٹا، میرا مطلب تھا کہ ایک کل سے تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، اسی کمزوری سے چکر تو نہیں آ رہے؟ خالہ کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ سے مجھے معاملہ گڑبڑ لگا تھا۔ نہیں خالہ، میں ٹھیک ہوں، صبح سر درد ہوا تھا، وہ بھی اب ٹھیک ہے، اور کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب میں خالہ کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ خالہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور سیدھا میرے پاس آ کر رک گئی۔ خالہ نے میری ناف پر تیل لگایا اور خاموشی سے میرے کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانتے ہی میں نے جلدی سے ناف پر لگا تیل صاف کیا، مگر صاف کرتے کرتے ہی میں غنودگی میں جاتے جاتے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے لگی تھی، مگر سنبھلتے ہوئے بھی میں بیڈ پر گر گئی تھی۔ دوبارہ مجھے ہوش آیا تو وہی منظر تھا۔ میں نے اپنے منصوبے کے فیل ہونے پر جی بھر کے خود کو کوسا تھا۔ مجھے خالہ کے جانے کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چپکے سے صاف کر دیتی تو یہ نوبت نہ آتی اور میں سارا سچ جان جاتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے خالہ کے بیٹے سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر وہ کچھ نہ بولا، بس اپنے وہی فکرے دہراتا چلا گیا۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ اب میں نے ایک اور طریقہ سوچا تھا ساتھ جانے کا۔ میں نے سارا دن بے چینی میں گزار دیا، مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اب کے بعد میں نے ایسا منصوبہ تیار کیا جس کے فیل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی، اور خالہ کے آنے کا بے صبری سے آج میں انتظار کرنے لگی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ خالہ جیسے ہی تیل لے کر میرے کمرے میں آئی، پیچھے سے خالو کی آواز پر میں نے ان کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لیتے ہوئے خوش دلی سے کہا، خالہ میں خود ہی لگا لیتی ہوں، آپ خالو کو چائے دے دیں ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ میری بات سن کر خالہ نے بڑی منتوں کے بعد مجھے وہ تیل والی شیشی پکڑا دی اور کہا کہ ابھی لگا لو، ٹھیک ہے، بال دیکھوں گے پہلے سے کافی اچھے ہو گئے ہیں۔ ویسے بھی بھائی صاحب اب تمہیں واپس بلانا چاہتے ہیں، گھر جانے سے پہلے کام ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ عجیب انداز میں باتیں کرتی جا چکی تھی۔ میں نے موقع پاتے ہی خالہ والی شیشی تیل سے نکال کر اسے دوسرے تیل سے بدل دیا اور بھاگ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ خالہ پھر سے میرے کمرے میں آئی اور مجھے سوتا پا کر بڑی احتیاط سے میری قمیض اٹھا کر دیکھا تھا کہ میں نے تیل لگایا کہ نہیں۔ میری ناف پر لگا تیل دیکھ کر خالہ نے اس پر اور تیل لگا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، تب بھی میری آنکھوں نے جو دیکھا مجھے اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری سانس سینے میں جیسے رک ہی گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اور سن کر مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لوگوں کے اتنے چہرے ہوتے ہیں؟ میں ساکت سی رہ گئی تھی۔ مجھے آج سمجھ آئی تھی کہ میرے والد مجھے یہاں آنے سے کیوں روک رہے تھے۔ میرے ذہن میں والد کی ساری باتیں گونج رہی تھیں، ان کے چہرے کی فکر، ان کی پریشانی مجھے اب سمجھ آئی تو ندامت سے سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ یہاں آ کر میں انہیں کتنے کڑے امتحان میں ڈال آئی تھی۔ خالہ اسے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ دیکھو بشیر، تم روز یہاں اس کے ساتھ ہوتے ہو نا، تو اب تک یہ امید سے کیوں نہیں ہوئی؟ مجھ میں اب اور صبر نہیں رہا۔ تم جلدی سے اپنا کام مکمل کرو تاکہ اس کی شادی تم سے کروا کر میں وہ ساری دولت حاصل کر سکوں جس پر اس کا باپ اور یہ اکیلی حق جما کر بیٹھی ہوئی ہے۔ میری بہن کے مرنے کے بعد اس کے باپ کو چاہیے تھا کہ اس کے حصے کی جائیداد مجھے دے دیتے، لیکن نہیں، کنجوس کہیں کا۔ اب گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلا تو انگلیاں ٹیڑھی ہی کرنی ہوگی۔ مجھے وہ مکرو اور مسکراہٹ سجا کر بولتی کمرے سے بند کرتی جا چکی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے یوں اٹھا دیکھ کر بشیر کو تو پتہ چل گیا کہ میں سچ جان چکی ہوں، اس لیے اس نے خاموشی سے سر جھکا کر مجھے سب بتا دیا کہ اب اسے اس کی والدہ نے کرنے کو کہا۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ اس نے آج تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، وہ تو بس اپنی والدہ کی وجہ سے یہاں رات گزار کر چلا جاتا، اس لیے میری عزت محفوظ رہی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ والد کو پہلے ہی خالہ کی نیت میں کھوٹ نظر آتا تھا، اسی لیے وہ مجھے یہاں آنے سے روکتے تھے۔ میرے یہاں آنے کے بعد والد کو ایک میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر جانا پڑا، لیکن وہ مجھے فون لازمی کرتے تھے۔ آج میرا یقین خونی رشتوں پر سے اٹھ گیا تھا۔
مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی کہ ایک ایسی عورت کے لیے اپنے جان سے پیارا والد سے لڑتی تھی، ضد کرتی تھی۔ وہ مجھے منع کرتے تھے اور میں بیوقوفوں کی طرح ان سے ضد باندھے بیٹھی تھی اور انہی لالچی لوگوں کے پاس چلی جاتی تھی، اور ان کے لالچ کا نشانہ بننے کے لیے اللہ نے میری عزت محفوظ رکھ لی تھی، ورنہ ایک اکیلے مرد کے ساتھ ایک کمرے میں کہاں محفوظ رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی خالہ سے سخت نفرت ہو رہی تھی، اور وہ قدرے گھٹیا ہو گئی تھی، وہ اس قدر گھٹیا ہو گئی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کو ذرا احساس نہ تھا کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے، وہ خود ایک عورت ہو کر یہ سب کیسے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے پر اچھائی کا نقاب ڈالے رکھا تھا جو کہ اب اٹھ چکا تھا۔ میرے دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ سچ بتا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اماں کی باتیں سنی تھی مگر ان پر کبھی عمل نہیں کیا تھا، اس لیے میں ان کے مجبور کرنے پر ہی تمہارے ساتھ جو غلط نہیں کر سکا۔ مجھے معاف کر دینا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا اور ایسا کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر شادی ہوگی تو والدہ کامیاب ہو جائے گی، تم شادی کر لو اپنے جیسے کسی امیر اور اچھے لڑکے سے۔ وہ رکا نہیں تھا بلکہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے باہر سے سرگوشی میں باتوں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ نہ جانے اور کتنے راز کھلنے باقی تھے اب میرے پہ۔ میں سن سی ہو چکی تھی، رشتوں کا بہت ہی بھیانک روپ میرے سامنے آیا تھا۔ تم کہیں ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں اس کے پاس جاتے ہوئے، وہ ابھی تک امید سے نہیں ہوئی؟ یہ آواز میرے خالو کی تھی جو ہر وقت مجھے بیٹی بیٹی کہتے تھکتے نہ تھے۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے باپ جیسے خالو کس طرح گندی ذہنیت کے مالک تھے، وہ میرا تو سر چکرا کے رہ گیا۔ تمہاری آسانی کے لیے اس لڑکی کی ناک میں بے ہوشی کی جو دوا لگائی جاتی ہے تاکہ تمہارے کام آسانی سے ہو جائے، مگر افسوس تم پھر بھی اتنی دیر کر رہے ہو۔ میرے خالو مسلسل اپنے بیٹے کو باتیں سنا رہے تھے، وہ سر جھکا کر خاموشی سے سب سنے جا رہا تھا۔ ہم یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، اس لڑکی کی ساری جائیداد بعد میں تمہارے ہی کام آئے گی۔ پاگل انسان، کچھ کرو اور جلدی کام کو ختم کرو۔ اتنی جائیداد اور فیکٹریوں کی مالک ہے یہ لڑکی، اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ خالو مسلسل بول رہے تھے مگر اب میں دروازے کے پاس سے ہٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر میں نے کچھ سوچ کر اپنے والد کا نمبر لگایا۔ اگلی ہی بیل پر والد نے فون اٹھا لیا۔ والد کے فون اٹھاتے ہی میں نے ساری بات ایک ایک کر کے والد کو بتا دی۔ آخر میں خالہ کے بیٹے کی وکالت بھی کر دی تھی کہ اس نے اپنی والدہ کے لالچ دلانے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ والد میری بات سنتے ہی غصے سے مجھ پر برس پڑے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی کیونکہ اس بار غلطی میری تھی۔ مجھے اپنے والد کی بات کو مان لینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہی والد خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے خالہ اور خالو کو جی بھر کے بےعزتی کی۔ میں نے بھی والد کا پورا ساتھ دیا۔ بشیر اچھا انسان تھا لیکن والد کو اب یہ رشتہ منظور نہ تھا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اور میری شادی کہیں اور کر دی، اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک شفٹ ہو گئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ خالہ نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ مجھے خالہ کی سوچ پر بہت افسوس ہوا جو جائیداد کے لالچ میں آ کر اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، کیونکہ میری شادی کے بعد بشیر پہ یہ کم برداشت نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس لیے ماں اس کے غم میں ہی پاگل ہو چکی تھی، جبکہ خالو بستر سے جا لگے اور جو ان کے پاس ٹھکانا تھا، ان کا قیمتی اثاثہ، وہ اسے بھی اپنی لالچ کے گوا بیٹھے تھے۔